کوئی مولا نہیں ہوتا، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ چپ ہو گئے، جملہ پلٹ دیتا ہوں، پیغمبر نے بتایا جس کا کوئی مولا نہ ہو وہی تو کافر ہوتا ہے۔ ارواح انسانی کو پہلے خلق کیا اور ان روحوں کے بدن کو روحوں کی تخلیق کے 2000 برس کے بعد خلق کیا۔ جب روحوں کو خلق کر لیا تو اللہ نے ساری روحوں کو میرے سامنے پیش کیا۔ جب میں نے روحوں پر اپنی ولایت پیش کی تو سب نے اقرار کیا اس وقت تو کہاں تھا؟ مسلمان ہو جاتا ہے، یاری کچھ بتائیے پہلے کو۔ اور علی نے ریتم میں جو لکھوایا ہے، خدا کی قسم آش کر اٹھو گے، مجھ سے کہا گیا اس لیے پڑھ لو، یہ تو یہ میرا موضوع نہیں تھا، مجھے بانیان کہا رہا تھا۔ سبحان اللہ حقا حقا، سبحان اللہ حقا حقا، سبحان اللہ حقا حقا، ان المولا صبر یبقى يحكم انا رفقا رفقا لولا حلمه كنا نشقى یا مولانا لا تهلكنا وتباركنا واستخدمنا واستغفرنا واستغفرنا کو جھولے سے گرا دیا۔ یاد سنا ہے نا دوسرا جملہ جو مقتل میں لکھا ہے سننا، اور کہا بھیا میں اس وقت حیران ہو گئی، میرا کلیجہ اس لیے پھٹ گیا کہ صرف یہی نہیں کہ اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرایا بلکہ گھٹنیوں کے بل میدان کی طرف جا رہا تھا۔ اپنے موضوع رسنا سے مومنین کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم مومنین، ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ آج میں موجود ہوں ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ مجلس کے اختتام پر جھولا شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ زیارت ضرور کریں۔ مومنین، علامہ اسجد رضا عابدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تو بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ صلوات علی محمد وعلی
परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें इतना शऊर और इतनी हिम्मत, इतना अज़्म और हौसला और इतनी मारिफत अता फरमाई हुई है कि हम ज़माने की आँखों से आँखें मिलाकर 1400 बरस से ये बात कह रहे हैं कि हम अल्लाह के बनाए हुए सच्चों को भी पहचानते हैं और मुल्ला के बनाए हुए सच्चों को भी पहचानते हैं। हमें इसकी खबर है कि अल्लाह ने किनको सच्चा कहा है और हमें इसकी भी खबर है कि मुल्ला किन्हें सच्चा कह रहा है, इसलिए कि अल्लाह के बनाए हुए सच्चे खुद अल्लाह जैसे सच्चे ने बनाए हैं। और जहाँ तक सच की बात है तो मैं परसों की तकरीर में अर्ज कर चुका कि सबसे बड़ा सच है तौहीद और सबसे बड़ा झूठ है शिर्क। अगर कहीं कोई शिर्क में मुब्तला रहा है, चाहे वो 40 बरस रहा हो, चाहे वो 60 बरस रहा हो, तो उसे सच्चा कहेंगे 40 बरस के बाद वाला, और उसे अल्लाह का बनाया हुआ सच्चा नहीं कहेंगे। इसीलिए अल्लाह ने आदम से लेकर खातम तक हर दौर में हक और बातिल की पहचान रखी है। एक हक वाला सच्चा है, एक बातिल वाला सच्चा है। बातिल वाला भी अपने को सच्चा ही मानता है, हक वाला तो है ही सच्चा। चुप हो गए आप इस बात पर? भाई अगर इस वक्त बातिल यहूदी है तो यहूदी भी अपने को हक में मान रहा है, अगर बातिल ईसाई है तो ईसाई भी अपने को हक और सच में मान रहा है, और हम हक हैं तो अपने को हक पर मान रहे हैं। तो अब यहाँ तक आ गए, आदम से लेके खातम के बाद तक इस मकाम तक आ गए कि 1447 हिजरी के अशरे माह अज़ा की 6 मुहर्रम की तकरीर तक आ गए, और हमें अच्छी तरीके से ये मालूम है कि हक का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और बातिल कहाँ कहाँ हक के मुकाबले पे आया। अल्लाह ने पहली मंजिल पे रख दिया कि हक आदम की सूरत में आएगा, और जो भी आदम के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल हो। तो अल्लाह ने बता दिया कि हक है आदम और शैतान है बातिल। ये पहचान आगे बढ़ी, ये सिलसिला आगे बढ़ा, यहीं पर रुका नहीं। एक बार नूह का दौर आया तो अल्लाह ने कहा नूह हक है, और नूह के खिलाफ जो भी आ जाए वो बातिल है। आदम हक तो शैतान बातिल, नूह हक तो नूह की बीवियां बातिल। सिलसिला हक और बातिल का आगे बढ़ा, पहचान का आगे बढ़ा। इब्राहिम का दौर आया, ये सिलसिला रुका नहीं, ये तसलसल रुका नहीं, ये मीज़ान रुकी नहीं, ये पहचान रुकी नहीं। हजरत इब्राहिम का दौर आया तो इब्राहिम अपने दौर में हक, और इब्राहिम के मुकाबले में आ जाने वाला नमरूद बातिल। यानी अल्लाह ने ये तौज़ीह, ये तारीफ, ये डेफिनेशन पेश कर दी कि जिसे हम हक कहेंगे उसके मुकाबले में जो भी आ जाए वो बातिल हुआ करता है। तो आदम अल्लाह का बनाया हुआ हक, आदम के मुकाबले में शैतान आया तो शैतान बातिल। नूह अल्लाह का बनाया हुआ हक, तो नूह के मुकाबले में कौम नूह आई तो कौम नूह बातिल। इब्राहिम अल्लाह के बनाए हुए हक, इब्राहिम के मुकाबले में नमरूद आ गया तो नमरूद बातिल। अब ये बात आगे बढ़ी, यहीं पे रुकी नहीं। एक बार मूसा का दौर आया तो मूसा अल्लाह का बनाया हुआ हक, अब जो भी मूसा के मुकाबले पे आ जाए वो फिरौन है, वो बातिल है। ये पहचान आगे बढ़ी, ये सिलसिला आगे बढ़ा। ईसा अपने दौर में हक, अब जो भी ईसा के मुकाबले पे आ जाए, जो बनी इस्राइल हैं वो बातिल हैं। तो अल्लाह ने तसलसल से एक बात वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दी कि अगर आदम हक है तो मुकाबले पे आने वाला शैतान बातिल, अगर नूह हक है तो कौम नूह बातिल, अगर इब्राहिम हक है तो नमरूद बातिल, अगर मूसा हक है तो फिरौन बातिल, अगर ईसा हक है तो बनी इस्राइल बातिल। तो अब ये हक की तफसीर आगे बढ़ी। मुस्तफा का दौर आया तो मुस्तफा हक, अबू जहल बातिल। आ जाए साथ साथ आ जाए, बड़ी तेजी से बात करना है। मुस्तफा हक, अबू जहल बातिल। आप दोबारा से दोहरा करते हैं, आदम हक, आदम के मुकाबले पे आने वाला शैतान बातिल, नूह के मुकाबले में आने वाली कौम नूह बातिल, इब्राहिम हक, इब्राहिम के मुकाबले में आने वाला नमरूद बातिल, मूसा हक, मूसा के मुकाबले में आने वाला फिरौन बातिल, ईसा हक, ईसा के मुकाबले में आने वाले बनी इस्राइल बातिल, मुस्तफा हक, मुस्तफा के मुकाबले पर आने वाला अबू जहल बातिल। एक बार मुस्तफा खाली हाथ नहीं गए, बगैर कुछ बोले नहीं गए, खामोश नहीं गए, जाते जाते किसी को कांधे पे पलट करके कहा मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली और मौला। तो अली अपने जमाने का हक, अब जो अली के मुकाबले पे आ जाए, अब जो अली के मुकाबले पे आ जाए, तुम भी तो कुछ बोल दो। बोले यार
आराम से बैठे हुए हो, सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी। अली हक है, अली हक तो बोलो अली अली अली। तो अली के मुकाबले पे जो आए, अली के मुकाबले पे जो आए तो ये तसलसल रुका नहीं। अली के बाद हसन हक, हसन के मुकाबले पे जो आ जाए, हसन के बाद हुसैन हक। अब हुसैन के मुकाबले पे जो आ जाए, हुसैन के मुकाबले पे जो आ जाए, हुसैन के मुकाबले पे जो आ जाए वो बातिल। लेकिन सलाम करो हुसैन को कि आदम से लेकर और हसन मुश्तबा तक बातिल बातिल ही रहा। एक बार हुसैन ने ऐसा इंकलाब बर्पा किया कि अपने मुकाबले पे आने वाले बातिल का नाम क़यामत तक यजीद रख दिया। जहां पर भी कोई बातिल नजर आएगा उसे कहा जाएगा ये यजीद है, ये यजीद है। तो अब हुसैन ने तशरीह बदल दी, तशरीह बदल दी। बहुत गालियां दी जाती रही होंगी, लेकिन उस गाली में एक और गाली का इजाफा हो गया और वो है यजीद। बड़ी आसानी से सुन रहे हैं आप जुमले। तो हक की तफसीर, हक की तशरीह आगे बढ़ती रही और ये हक अल्लाह का बनाया हुआ है। और जब आदम को हक बनाया तो आदम को अल्लाह ने एजाज दिया कि हमने तुम्हें इल्म दिया है इसलिए हम तुम्हें हक कह रहे हैं। यानी हक की सबसे बड़ी निशान ये है कि हक आलिम होगा, इतने सलामत रहे। हक इल्म वाला होगा, जिसके पास इल्म होगा वही हक पर होगा। और वो भी इल्म, वो वाला इल्म जो हम दें, जिसे हम कहते हैं कि ये इल्म है। अपनी तरफ से कोई जहालत को इल्म ना कह देना, अपनी तरफ से जहालत को इल्म ना कह देना। चुप हो गया। उधर से बद्र के काफिरीन आए और इधर से पैगंबर, बड़ा सामने का वाकया। उधर से बद्र के काफिरीन, इधर से पैगंबर। पहली तकरीर में जुमला अर्ज किया था, वाकया हवाले कर रहा हूं। उधर से बद्र के कुफ्फार, वहां से मक्के के कुफ्फार, और वो आके कह रहे थे कि हमारे पास लात है, मनात है, उज़्ज़ा है। मुसलमानों से तंज कर करके कह रहे थे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तीन है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हमारे पास लात, मनात, उज़्ज़ा, तुम्हारे पास कुछ नहीं। तो मेरा दिल कहता है कि पैगंबर ने कहा होगा तुम्हारे पास लात है तो हमारे पास अल्लाह का हाथ है। तो अब वहां से जुमले आ रहे थे कि हमारे पास लात, मनात, उज़्ज़ा है, मुसलमानों तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। एक बार पैगंबर ने कहा जाओ इनके सामने नारा बुलंद करो कि अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा तो कोई मौला ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई मौला ही नहीं है। यहां से बात आगे बढ़ाओ। यानी पैगंबर ने एक फिक्र दे दी कि काफिरों का कोई मौला नहीं होता, काफिरों का कोई मौला नहीं होता। चुप हो गए। जुमला पलट देता हूं। पैगंबर ने बताया जिसका कोई मौला ना हो वही तो काफिर होता है। तो अब ये मौलाइयत है और ये इल्म है। यानी जहां जहां अल्लाह की तरफ से हिदायत जाएगी वहां अल्लाह का दिया हुआ इल्म जाएगा। तो वहां से काफिर अपना बनाया हुआ इल्म ला रहे थे, वो इल्म नहीं था। लात, मनात, उज़्ज़ा ये इल्म नहीं है। इल्म ये है कि तौहीद को माने, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, ये है। अब इस इल्म का तसलसल जो आ रहा था वहां वहां अल्लाह इल्म मुंतकिल करता गया। हमने आदम को इल्म दिया, अल्लामा आदम अलस्माअ कुल्लाह, इसलिए आदम हक पर है। हमने नूह को इल्म दिया, नूह नस्लों को पहचान लेते थे, इसलिए हमने नूह को हक कहा, नूह को इल्म कहा। हमने इब्राहिम को मलकूत अस्समावात वल अर्ज़ बुलंद किया तो इब्राहिम भी आलिम है, इसलिए इब्राहिम भी हक पर है। हमने मूसा को इल्म दिया और मूसा को हमने तौरात दे दी, इसलिए मूसा आलिम है तो मूसा भी हक पर है। हमने ईसा को इंजील दे दी, ईसा इल्म रखता है इसलिए ईसा भी हक पर है। हमने मुस्तफा को कुरान दे दिया तो इसलिए कुरान आलिम है, कुरान इल्म है, इसलिए मुस्तफा हक पर है। अब कुरान तसलसल से आगे बढ़ रहा है। कुरान उतना आखिरी किताब है, आखिरी किताब। अब उसके बाद जो हक है जिसे अली कहते हैं वो कैसे जाहिर करे कि मैं इल्म वाला हक हूं। जी जी सलामत रहे भाई। किताब खत्म हो गई, नबूवत खत्म हो गई, किताब आ गई, इसके बाद कोई किताब नहीं आना। अब अली कैसे जाहिर करे कि मैं ही वो आलिम हूं कि जो हक पर हुआ करता है। एक बार अली ने ऐसा ऐलान किया जो आदम से लेके खातम तक इल्म रखने के बावजूद कोई न कह सका। मिंबर पर बैठे और कहा सलोनी, ये सलामत है कि जब आदम से खातम तक कोई न कह सका, मिंबर पर बैठ कर कहा सलोनी, कब तक सलोनी, मुझसे सवाल करो
اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، اس سے پہلے کہ تم اور میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یا مجھ سے سوال کرو، مجھ سے توجہ فرمایا۔ ایک آیت پڑھ دوں اور آپ کی اجازت۔ قرآن نے سورہ مبارکہ فرقان میں ارشاد فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ تو سمجھ میں آیا؟ یہ ہوتا ہے تیزی تیزی سے پڑھنے کا نتیجہ۔ سمجھ جاؤ نا کیا ہے، کھڑے کھڑے پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تراویح ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں تراویح سے زیادہ تراویح اچھی لگتی ہیں، وہ تراویح اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے کہا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں، اللہ وہ ہے کہ جس نے 6 دنوں میں زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے خلق کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر غالب آ گئے، پھر اس نے عرش کی تدبیر کی۔ الرحمن وہ بڑا رحمان ہے۔ اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو کسی خبیر سے پوچھ لو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو کسی خبیر سے پوچھ لو، خبر رکھنے والے سے پوچھ لو۔ میں سامنے کی بات کر رہا ہوں، صرف سلومی سمجھانا ہے تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جملہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ خبیر سے پوچھ لو۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا خبیر، کوئی اللہ جیسا خبیر کسی کو خبیر کہے، خبر رکھنے والا، تو وہ کتنا بڑا باخبر ہوگا جسے اللہ کہہ رہا ہے یہ باخبر ہے۔ دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتا چلتا کہ وہ باخبر کون ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر قرآن میں ایک لفظ نہ رکھا ہوتا، قرآن نے کہا فاسأل بہ خبیرا، فاسأل بہ خبیرا۔ اگر یہ ساری تخلیق سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرو کسی خبیر سے، سوال کرو کسی خبیر سے، سوال کرو کسی خبیر سے، نہ پتا چلتا کہ وہ خبیر کون ہے۔ اگر علی ممبر پہ نہ کہتے سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، تو علی سے 900 کے بعد پھر 100 لگتے، پھر 999 کے بعد پھر 1 لگتا، پھر 1000 مکمل ہوتا۔ آپ کیا ایک سمجھ رہے ہیں؟ 1000 سوال ایک ایک نشست میں علی سے کیے گئے، اور علی نے کسی سے یہ نہیں کہا کل بتاؤں گا۔ علی نے کسی سے نہیں کہا کہ کل بتاؤں یا سوچ کر بتاؤں گا، نہیں، اسی وقت سوال ہوا، اسی وقت علی نے جواب دیا۔ دل کے مدعا کو علی جانتے تھے، اور سے سوال بغیر سوال علی نے جواب دیے کہ تم سے ہی متعلق ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم سوال کرو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سب کے سوالوں کے جوابات علی نے دیے۔ ایسے میں ایسے حاکم روم نے ایک سپاہی بھیجا، ایک قاصد بھیجا، اور کہا کہ جاؤ یہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور یہ قریب ہے کہ ٹکرائیں، اس سے پہلے کہ یہ جنگ کی آگ ہمارے روم تک آ جائے تو ہمیں طے کرنا ہے کہ کس کا ساتھ دے گا۔ تو کہا کہ کس کا ساتھ دیں گے بادشاہ؟ کہا دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وارث رسول ہے، شام والا بھی کہہ رہا ہے اور صبح والا بھی کہہ رہا ہے۔ قربان جاؤں آپ کی سادگی پہ ایسے آسانی سے سن، شام والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں وارث اور صبح والا بھی کہہ رہا ہے میں وارث، تو کیسے پتا کریں کہ اصل وارث کون ہے؟ دیکھ لیجئے کس کے پاس جائیداد زیادہ ہے، درہم و دینار زیادہ ہے، ملک و مال زیادہ ہے، اس نے جزائر غربی خریدے ہوئے ہیں، کس کے پاس جائیداد ہے، کس کے پاس زمین ہے۔ دیکھ لیں بادشاہ روم پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا دولت سے نہیں پتا چلتا کہ وارث کون ہے، دولت سے وراثت کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر کیسے؟ کہ ان میں جو عالم ہوگا وہی وارث رسول ہوگا، اس لیے کہ رسول اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک علم کی آخری منزلوں پر نہ ہو۔ تو پھر کیا کریں؟ سوالات ہیں، وہ سوالات پوچھ لیا، اور جو ان کا جواب دے دے گا ہم اسے ہی اصل وارث رسول مانیں گے، اصل وارث رسول مانیں گے۔ سوالات دیے گئے، حاکم شام کو پتا چلا کہ کوئی بادشاہ روم کا قاصد آ رہا ہے، سفیر آ رہا ہے، بڑے ادب و احترام سے لا رہے، انگریزوں کا سفیر، انگریزوں کا سفیر بڑے احترام سے لایا، اپنے بلاؤ میں نشست تھی، بیٹھیے، حال احوال کیسے آپ کو؟ بھائی وقت کا میں بات یہ ہے کہ حاکم روم نے، بادشاہ روم نے کچھ سوالات دیے ہیں، اگر آپ ان کے جوابات دے دیں تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو اب دیکھیے ہوتا کیا ہے،
سے آپ سوال کریں تو بیٹے تمہیں 10 سوال حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا پہلا سوال یہ ہے، تو کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ پہلے کا جواب دے، پھر کہے گا کہ دوسرا سوال، جب دوسرے کا جواب دے گا تو پھر کہے گا تیسرا سوال۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اس نے کہا کیا سوالات پوچھے؟ حاکم روم نے سوال پوچھا ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں؟ جنہوں نے کہا دوسرا سوال، حساس لوگ بیٹھے پتہ نہیں پیچھے والے بات سمجھے بھی نہیں، پھر مثال میں نے اسی کے پہلے دی کہ جملے تو سمجھے بھائی، پہلے سوال کا جواب آیا نہیں۔ دوسرا سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ حاکم روم نے سوال پوچھا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا؟ تیسرا سوال، تیسرا سوال یہ ہے کہ حاکم روم نے پوچھا ہے کہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا؟ انہوں نے کہا چوتھا کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ قوس قزح کیا؟ انہوں نے کہا اور کوئی سوال ہے؟ کہا جیب سے شیشی نکالی اتنی سی۔ حاکم روم نے کہا اس اتنی سی شیشی میں کائنات کی ہر شے کو بند کر دو، کائنات کی ہر شے کو اس شیشی میں بند کر دو۔ کہنے لگے ابھی تو آئے ہو، سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، ذرا اسٹیٹ گیسٹ بن جاؤ۔ ہماری اسٹیٹ گیسٹ بنیے آپ، ہم نے آپ کے لیے بہترین کمرہ، بہترین گیسٹ ہاؤس تیار کیا ہے، آپ وہاں آرام فرمائیے، ہماری نعمتوں سے آپ شغل فرمائیے، اور کل یا پرسوں پھر دربار لگے گا، ابھی تو ہمیں بہت سے کام ہیں، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ہم کو جا کے لٹا دیا، وہ سونے لگ گئے، آرام کرنے لگ گئے۔ ادھر سے حاکم شام نے ایک سپاہی بلایا، اور سپاہی بلانے کے بعد کہا کہ دیکھ بھائی یہ شامیوں کا لباس اتار دے، کوفیوں کا جیسا لباس پہن، اور جا کوفے میں منبر پہ علی بیٹھے ہیں، ذرا ان کے سامنے بیٹھ جا، جیسے ہی علی سلونی کہے سارے جواب لے کے آ جا۔ اس لیے کہ علی کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ علی سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ مسلم ہے یا مومن ہے یا منافق ہے یا کافر ہے، علی سب کو دیتا۔ جاؤ علی کی بس میں بیٹھ جاؤ۔ علی کی بس سچ گئی، وہ آگے بالکل سامنے بیٹھ گیا، علی آئے، سب کھڑے ہوئے، علی نے کہا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ علی نے خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا، توحید بیان کی، پیغمبر کی ہم بیان کی، پیغمبر کی مدح بیان کی، کائنات کے مسائل پر علی نے گفتگو کی، اور جب سارا خطبہ دے دیا پھر کہا سلونی، سلونی بالکل سامنے بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین میرا آپ سے سوال ہے، کہ کیا بات ہے؟ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں اور آپ کا چاہنے والا ہوں۔ علی نے فوراً کہا نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرا چاہنے والا ہے، نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرا چاہنے والا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ علی نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو میرا چاہنے والا نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو میرا چاہنے والا نہیں۔ اس نے کہا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں۔ علی نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو چاہنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا ابا الحسن یا ابا دوران یا خلیفۃ المسلمین، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اور آپ اللہ کی قسم کھا کے مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ سن یہ کہ میں تجھے جھٹلا رہا ہوں تو جھٹلا نہیں رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے ارواح انسانی کو پہلے خلق کیا، اور ان روحوں کے بدن کو روحوں کی تخلیق کے 2000 برس کے بعد خلق کیا۔ جب روحوں کو خلق کر لیا تو اللہ نے ساری روحوں کو میرے سامنے پیش کیا۔ جب میں نے روحوں پر اپنی ولایت پیش کی تو سب نے اقرار کیا اس وقت تو کہاں تھا؟ تو بیان کرے گا یا میرا بیٹا حسن بیان کر دے؟ آپ صحیح کہتے ہیں۔ حاکم شام نے سوالات دے کے بھیجے، علی نے کہا سوالات مجھے معلوم ہے، پڑھ کے بتاؤ۔ سوالات پڑھ کے بتائے گئے، کیا اس کا جواب تو میرا بیٹا حسن دے سکتا، یہ تو ہمارے گھر کا بچہ دے سکتا۔ جوابات دیجیے، جوابات شروع ہوئے کہ وہ 10 چیزیں سب سنی ہوئی باتیں آپ کی، میں ایک مقام پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ جلدی سے گفتگو کامل ہو جائے۔ کہ وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں، سب سے زیادہ سخت ہے پتھر، پتھر سے زیادہ سخت ہے لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا، لوہے سے زیادہ سخت ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی،
आग से ज्यादा सख्त है पानी जो आग को बुझा देता, पानी से ज्यादा सख्त है बादल जो पानी को लिए लिए फिरता, बादल से ज्यादा सख्त है मलक जो बादल को उड़ाए उड़ाए फिरता, उससे ज्यादा सख्त है हवा जो इनको उड़ा के ले जाती है। का हवा से ज्यादा सख्त है वो मलकुल हवा जो हवा को उड़ा रहा है। मलकुल हवा से ज्यादा सख्त है मलकुल मौत कि जो मलकुल हवा को भी मौत देगा, और मलकुल मौत से ज्यादा सख्त है अमरे रब कि जो मौत को भी टाल सकता है, और हम ही तो अमरे रब है जिसे चाहे मौत दे दे जिसे चाहे। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि जमीन से आसमान का फासला कितना है? जमीन से आसमान का फासला कितना है? एक तरफ देखना क्या जमीन से आसमान का फासला एक निगाह का फासला। अरे 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 तो समझ गया को सुना ना मेरा, जिनके हाथ अभी तक बुलंद नहीं हुए वो तो आपके हाथों को कुव्वत अता फरमाए। एक निगाह का फासला, अभी निगाह जमीन पे थी अभी आसमान पे चली गई। बता दिया जमीन से आसमान तक एक लम्हे में नूर ही पहुंच सकता है, खाक नहीं पहुंच सकता। आंख में नूर होता। ये बताइए कि मशरिक से मगरिब का फासला कितना? मगरिब से मशरिक का फासला सूरज की एक दिन की मसाफत, एक दिन का सफर। मशरिक से तुलू करता है मगरिब में डूब जाता है। क्या ये कौस खुदा क्या है? गलत, कौस खुदा नहीं है। ये कौस खुदा नहीं है, खुदा शैतान का नाम है। ये कौसुल्लाह है, ये अल्लाह की कौस है। जब ये कौस नमदार होती है तो फसलों के खिलने की निशानी देती है, बाहर के मौसम का इशारा देती है, ये सरखेजी को बढ़ाती है। ये कौसुल्लाह कहलाती है। आखिरी सवाल क्या है? क्या इस शीशी में कायनात की हर शय को बंद करो? छोटी सी शीशी में कायनात की हर शय को बंद करो। मौला अली ने कहा कंबर पानी लाओ। इतनी मुश्किल बात नहीं है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। कंबर एक जामे हाथ में पानी लाए, मौला ने शीशी का ढक्कन खोला, उसमें से पानी के चंद कतरे निकाले, शीशी में डाले, शीशी का ढक्कन बंद करके कहा लो कायनात की हर शय को इस शीशी में बंद कर दिया। कायनात की हर शय को शीशी में बंद कर दिया। वो मुतहय्यर होकर कहता है कि पानी के चंद कतरे डाल दिए शीशी में, और आप कह रहे कायनात की हर शय को बंद कर दिया। ये तो हम कह रहे हैं कि अगर कुरान पढ़ा होता समझ के तो बात समझ में आ जाती। सिर्फ तूने कुरान पढ़ा है समझा नहीं है। कुरान में अल्लाह कह रहा है वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, हमने हर शय की हयात पानी में रखी है। हमने हर शय की हयात पानी में रखी, पानी में रखी हमने शय की हयात। चला गया सवाल के जवाब दे, लेकिन ये तो बात की बात थी, ये तो चौथी मंजिल खिलाफत थी। ये तो चौथी मंजिल खिलाफत थी जब अली ज़ाहिरी तौर पर खलीफा पन के मिंबर सलूनी पर बैठे हैं। दूसरा दौर खिलाफत, दूसरा दौर खिलाफत। इमाम अहमद इब्न हंबल ने रिवायत की बारे फज़ाइल के रिवायत आखिर में पढ़ो, रिवायत आखिर में पढ़ो तो आपका लुत्फ दोबारा हो जाएगा। उधर से मलक रोम ने सवालात भिजवाए, सवालात भिजवाए मदीने। बादशाह रोम का नाम असफर, असफर अलिफ स्वाद फेर है सुफरा से असफर। उसने सवालात भिजवाए और सवालात अजीब व गरीब, और जाके खलीफतुल मुस्लिमीन को वो पर्चा दिखाया गया। ये पर्चे में बादशाह रोम ने सवालात भिजवाए, इनके जवाब देंगे। सवालात पढ़े गए, ये तो थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मसनद रसूल को बेचने वाले। बादशाह रोम अपना इल्म, अपना मनसब, अपना ओहदा स्टेक पे लगा हुआ था। तो बराबर से पूछ लीजिएगा स्टेक का मतलब आपको नहीं पता भाई, जान पे बनी हुई थी, इज्जत दांव पे लगी हुई थी, इसको कहते हैं स्टेक। इज्जत दांव पे लगी हुई थी। क्या करें? सवाल आप पढ़ेंगे, सुनाओ सवाल, सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं की? कौन सी चीज है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? दूसरा सवाल, वो क्या चीज है जो अल्लाह नहीं जानता?
تیسرا سوال، وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو صرف پر ہی پر ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو صرف آنکھ ہی آنکھ ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو چلتی ہی رہتی ہے؟ وہ کون شخص تھا کہ جس کا نہ کوئی قوم نہ کوئی قبیلہ؟ بڑی آسانی سے سوچ رہے سوالات تو کیا سوال اس سے بھیجے؟ وہ کون سے 4 ذی نفس ہیں جو شکم مادر سے پیدا نہیں ہوئے؟ بات بہت رہے کہا کہ وہ جو یہودی ناقوس بجاتے ہیں وہ ناقوس کہتا کیا ہے؟ وہ جو نقارہ بجاتے ہیں وہ نقارہ کہتا کیا ہے؟ کہا وہ درخت کون سا ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ وہ درخت کون سا ہے کہ جس کے سائے میں 100 برس تک چلو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اور اس کی مثال دنیا میں کوئی ہو؟ کہا کہ وہ کون سی مخلوق ہے کہ کھائے گی پیے گی لیکن نجاست نہیں کرے گی؟ سوالات پہنچ رہے ہیں نا سب تک؟ آخری سوال اس نے کیا کہ یہ بتائیے کہ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سوالات پڑھ ایک کا بھی جواب ایک کا بھی جواب کس سے جواب دیا جائے؟ تم ہی بتا دو. تم بول دو اگر وہاں ہوتے تو کیا کہتے؟ ارے بول دو نا بھائی, شرما کیوں رہے ہو؟ اگر آپ ہوتے, میں ہوتا تو کیا کہتے؟ علی سے پوچھو, علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب, علی آئے, علی کے سوالات ہیں. مملکت اسلامیہ کے علم کی بات ہے, عزت کی بات ہے. علی نے سوال پڑھے, دربار بھرا ہوا. علی نے کہا بول رہا ہوں, پرچے کے پیچھے لکھتے جاؤ, پرچے کے پیچھے لکھتے جاؤ. علی نے کہا پہلا سوال, یہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ سب انگوش بدندان کی کیا بات اس نے سوال کی. اللہ تو ہر شے کا خالق ہے, کائنات میں کوئی ایسی شے ہی نہیں ہے کہ جس کا خالق اللہ نہ ہو. اور یہ سوال عجیب ہے کہ کون سی شے ایسی ہے کہ جس کا خالق اللہ نہیں ہے. علی نے کہا لکھو وہ قرآن ہے, اس لیے کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور علم اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات اپنی خالق نہیں ہے. بڑے دو چار لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا, پتہ نہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے اس وقت. کہا یہ قرآن ہے, قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا علم ہے اور علم اللہ کی ذات ہے اور اللہ اپنی ذات کا خالق نہیں ہے. اللہ خود ہی ہے, خود ہی ہے, خود ہی ہے. کہا دوسری چیز کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا. کہا لکھ دو, لکھ دو, آگے میں روم سے لکھ دو. عیسائی ہے نا یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی کوئی بیٹا بھی ہے. اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے کوئی بیٹا بھی ہے. تیسرا سوال, اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ کہا اللہ کے پاس ظلم نہیں. ایسے آیا آہستہ آہستہ, واہ واہ واہ, میں بھی ایسے ہی بولوں گا. کس معاملے میں بولتے ہو تم لوگ؟ کچھ نیا مجمع آیا ہوا ہے 5 باروں سے ہٹ کے. بیٹھنے کی تمیز سیکھو نا پچیس میں. کوئی بھی پڑھ رہا بات سمجھ میں آئے تو بولا کرو, بتایا کرو, ذکر پہ بات کیا کرو, ذکر پہ بات کرو اور سوچ سمجھ کے جو بات پہنچ رہی ہے بتاؤ کہ بات پہنچ رہی ہے. یہ تہذیب میں پچیس کی میں سکھا رہا ہوں, آپ اٹھنا بیٹھو بتاتے جاؤ. اس لیے کہ علی کی بس میں بیٹھے ہوتے تو کیا ہمارے آس بن کے بیٹھتے یا قمر بن کے بیٹھتے یا سلمان بن کے بیٹھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو سلمان بننا چاہتے ہیں؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں, مشغول میرے تو بولا کرو نا جب علی کے فضائل ہو گئے. علی نے کہا وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے. ظلم اللہ کے پاس نہیں ہے. تو نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو پر ہی پر ہے؟ وہ ہوا ہے جو ہر وقت اڑتی رہتی ہے. تو نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو منہ ہی منہ ہے؟ وہ آگ ہے جو ہر چیز کو کھا جاتی ہے. تو نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو آنکھ ہی آنکھ ہے؟ وہ سورج ہے جو دیکھتا ہی رہتا ہے. تو نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے؟ وہ پانی ہے, کبھی رکتا نہیں ہے. کیا تو نے پوچھا وہ کون شخص تھا جس کا نہ کوئی قوم نہ قبیلہ؟ وہ آدم تھا. کیا تو نے پوچھا وہ 4 ذی نفس کون سے ہیں جو شکم مادر میں نہیں رہے؟ کیا سنو, آدم, حوا, ابراہیم کا دمبا, عصائے موسیٰ. کیا تو نے پوچھا زمین کا وہ کون سا گوشہ تھا جہاں سورج صرف ایک بار چمکا؟ کیا سن, عصائے موسیٰ دریا پر پڑا, دریا میں راستہ بنا. عصائے موسیٰ دریا پر پڑا, دریا میں راستہ بنا.
قوم موسیٰ پار کر گئی, سورج کی کرن اس زمین پر پڑی. جب قوم موسیٰ پار کر گئی پھر پانی آ گیا, پھر اس زمین پر سورج کی کرن نہیں آئی. ایک مرتبہ سورج کی کرن آئی, پوچھا, تو نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ کہا وہ درخت وہ ہے جو یونس کے لیے اگایا گیا, اس لیے کہ یونس کی کھال اتر رہی تھی اور کھال کو سورج کی تپش سے بچانا تھا, تو اللہ نے ایک بار فوراً ایک درخت اگایا. کیا تو نے سوال پوچھا ہے؟ تو نے سوال پوچھا ہے وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے میں 100 برس تک چلتے رہو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اور اس کی شاخیں جنت کے ہر گھر میں جائیں گی؟ درخت ایک ہے, جنت کے ہر گھر میں اس کی شاخیں جائیں گی. علی نے کہا وہ 7 آسمان سے اوپر ایک طوبہ کا درخت ہے. ایک شجر طوبہ ہے جو درخت ایک ہے, اس کی شاخیں جنت کے ہر محل ہر قصر میں جائیں گی. کیا تو نے پوچھا ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کیا ہے؟ تو سن, دنیا میں مثال ہے سورج. سورج ایک ہوتا ہے, اس کی کرن کائنات کے ہر گھر میں جا رہی ہوتی ہے. کیا تو نے سوال کیا ہے؟ تو نے سوال کیا ہے. پہلے کون سا سوال کر دو, چلو. تو نے سوال کیا کہ ناقوس کیا کہتا, یہ نقارہ کیا کہتا, نقارہ کیا کہتا, نقارہ, اور اس پہ چوٹ پڑ رہی جسے ناقوس کہتے. یہودی جو ہے ناقوس بجاتے عبادتوں میں بلانے کے لیے, عیسائی جو ہے گھنٹا بجاتے عبادتوں میں بلانے کے لیے, ہندو بھی گھنٹی بجاتے عبادتوں میں بلانے کے لیے, مسلمان اذان دیتے عبادت کے لیے بلانے کے لیے, یہودی نقارہ بجاتے ناقوس بجاتے. علی نے کہا اگر ان یہودیوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ نقارے سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ کہتے کیا ہیں تو یہ پہلے ہی دن مسلمان ہو جاتے. جب پہلے ہی دن مسلمان ہو جاتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ نقارہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. سب نے کہا بتائیے علی تاکہ ہم پیچھے لکھتے جائیں. کہا سنو, نقارہ کہتا ہے, نقارہ بجتے ہوئے دیکھا ہے نا, نوبت بجتے ہوئے دیکھی ہے تم نے؟ ہر جگہ نوبت بجتی ہے, خصوصیت کے ساتھ جو تہذیبی علاقے ہیں ان میں 29 ذی الحج کو نوبت بجتی ہے. کربلا میں بھی نوبت بجتی ہے. تم نے اس نوجوان کا خبر بھی پڑھی ہوگی, جو نوجوان سب سے پہلی نوبت بجاتا تھا, جس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا عراق میں, سب سے پہلی نوبت بجاتا تھا کہ محرم کا اعلان ہو گیا. بڑا سا ڈھول اور اس پر نوبت, اس کو کہتے ہیں نوبت. نقارہ جو قلندر کے بازار پہ بجا کرتا. ٹھیک ہے, اب سمجھ میں آ گئی. محرم کا نقارہ سمجھ میں نہیں آ گیا, قلندر کا نقارہ سمجھ میں آ گیا. عجیب بات ہے, قلندر کا نقارہ بجتا ہے تو سمجھ میں آ گئی. اسے کہتے ہیں نوبت, اور یہودی کو نوبت بجاتے ہوئے جاتے ہیں. اگر یہودیوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ نوبت کہتی کیا ہے تو یہ مسلمان ہو جاتا. علی کچھ بتائیے, لکھو. اور علی نے ریتم میں جو لکھوایا ہے, خدا کی قسم آش کر اٹھو گے. مجھ سے کہا گیا اس لیے پڑھ لو, نہیں تو یہ میرا موضوع نہیں تھا. مجھے بانیان نے کہا کہ میں پڑھ لو. ایک بار علی نے کہا لکھو. نقارہ کہتا ہے, نقارہ کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا, سبحان اللہ حقا حقا, سبحان اللہ حقا حقا, ان المولا صبر یبقى يحلم انا رفقا رفقا لولا حلمه كنا نشقى یا مولانا لا تهلكنا وتباركنا واستخدمنا واستفتنا واستغلقنا یا ابن الدنیا مهلا مهلا, یا ابن الدنیا قرنا قرنا, یا ابن الدنیا وزنا وزنا, یا ابن الدنیا دقا دقا, كلا موتا كلا موتا كلا دفنا كلا دفنا, یا ذا منزا کمزا هذا لسنا نرجو ننجو نقشا, سبحان اللہ حقا حقا. سبحان اللہ حقا حقا, حقا حقا, صدقا صدقا. یہ ہے نقارہ. اگر یہودیوں کو
معلوم ہو جاتا کہ اس نقارے سے آواز کیا رہی ہے تو وہ اللہ کی توحید پر پہلے ہی یقین کر لیتے، توحید خدا پر یقین کر لیتے. کہا سنو تو نے آخری سوال پوچھا ہے کہ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ جنت کی چابیاں نہ سونے کی ہیں نہ چاندی کی، جنت کی چابیاں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی یہ سارے سوال ختم ہوئے، جس کے لیے زحمت دی، اب روایت کامل کرنے جا رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل نے باب فضائل علی میں لکھا کہ جیسے ہی یہ تمام سوالات ختم ہوئے، ایک بار خلیفہ دویم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، پروردگار مجھ پر کبھی بھی زندگی میں ایسی کوئی مشکل نہ لانا کہ جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود رہا. چھپ کر محمد کی مدد کی ظاہر ہو گئے. تو یہ علم کا تسلسل ہے یہ جو کہیں رکا نہیں. اور جیسے ختمی مرتبہ تک یہ علم کا تسلسل آیا تو ختمی مرتبہ نے حدیث ارشاد فرمائی ہم میں سے کسی کو کم نہ سمجھنا، ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد. یعنی یہ محمدیت کا تسلسل ہے کہ آگے جائے. اسی طرح پہلا بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی. یہاں جس کے نام میں علی لگ جائے اس کا مسکرانا بھی خطبہ ہو جاتا، اس کا مسکرا دینا ہی خطبہ ہو جاتا. اسی لیے حسین نے کہا تھا علی اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو. میں نے فضائل میں کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ بول نہیں رہے. میں نے حسن ظن یہ کیا ہے کہ شاید یہ مسائل سننے آئے. اب میں دیکھتا ہوں جو فضائل نہیں بولے کیا ہوتا ہے وہ مسائل سننے آئے تھے، دیکھتا ہوں وہ روتے ہیں کہ نہیں روتے. اس لیے کہ میں نے پھر جملہ کہتا ہوں کہ علی اصغر کا مسکرانا ہی خطبہ بن گیا. آج اسی مسکراہٹ پر 1400 برس سے شعر لکھے جا رہے ہیں. آج اسی تبسم علی اصغر پر کتابوں کی کتابیں لکھتی ہیں کہ ہائے کسی نے جملہ لکھا، جملہ آپ کے سینوں پہ اتر جائے گا. جس نے سنا ہے وہ تو دوہرا روئے گا، جس نے پہلی مرتبہ سنا ہے وہ چیخ مار کے روئے گا، جس نے دوسری مرتبہ سنا ہے وہ اس سے زیادہ چیخ مار کے روئے گا. کسی ایک بڑے عالم کا جملہ ہے کہ علی اصغر اتنا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون خاموش بیٹھا ہے، کون شفیع القلب ہے کہ آج بھی اگر کوئی نہ رویا تو اس کو عزا خانے میں آنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ علی اصغر کی اصغر قربانی نہیں ہے، یہ حسین کی اکبر قربانی ہے. یہ حسین کی اکبر قربانی ہے. رونے آئے ہو جھولے کی زیادت برآمد ہوگی. در بھی یہ بھی اگر نہیں رونا آ رہا ہے تو بیٹے گردن جھکا دو، اگر نہیں رونا آتا گردن جھکاؤ. اب جو ہے میری طرف دیکھتے رہنا. جھولا برآمد ہوگا. یہ جھولا ام رباب کا ارمان ہے جو برآمد ہوگا. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. ماں کو جتنی محبت پالنے والے سے ہوتی ہے جو جھولے میں سوتا ہے، اتنی ہی محبت اس کے جھولے سے ہوتی ہے. جتنی محبت جھولے کے بچے سے ہوتی ہے، ماں کو اتنی ہی محبت جھولے سے ہو جاتی ہے.
ماں کبھی بھی جھولے کو خالی دیکھنا نہیں چاہتی. ماں کا دل دھڑک جاتا ہے جھولا خالی ہے, میرا بیٹا کہاں گیا میرا بچہ. اب سوچو کتنے دن ام رباب نے خالی جھولا دیکھا ہے. آہستہ آہستہ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں. یہ ایوان زینب ہے, ایوان زینب, یہ یاد رکھنا. تم ایوان زینب میں بیٹھے ہو اور زینب نے ہمیں بتایا ہے کہ رویا کیسے جاتا ہے. بی بی زینب نے ہمیں سکھایا ہے کہ رویا کیسے جاتا ہے. تمہاری آوازیں گریا بلند ہو جائیں. علی اصغر کو فاطمہ صغرا سے اور فاطمہ صغرا کو علی اصغر سے 18 دن میں اتنی محبت ہو گئی جتنی صغرا کو 18 برس میں علی اکبر سے محبت ہے. 18 دن کا علی اصغر اور چلا ہے 28 رجب کو چل دیا علی اصغر, چلا گیا علی اصغر, قافلہ چلا گیا. دور گرد اڑتی ہوئی صغرا دیکھ رہی تھی, وہ قافلہ جا رہا ہے. نانی نے کہا کہ بیٹا گھر میں آؤ, آرام کرو, بہت دیر سے تم بیٹھی ہو, قافلے کو دیکھ رہی ہو, صبح سے تم کھڑی بھی ہو. صغرا واپس حویلی میں آئی, چاروں طرف نگاہ کی. بھیا علی اکبر کا حجرہ تالا لگا ہوا ہے, اون کا محمد کا حجرہ بند ہے, وہ بھیا قاسم کا حجرہ خالی ہے, وہ میرے بابا کا حجرہ سب چلے گئے, یہ پھوپھیوں کے حجرے یہ سب خالی ہیں. سر دروازے پہ چچا عباس کا حجرہ, اس سے بھی تالا پڑا ہوا. چاروں طرف حویلی میں نگاہ دوڑائی اور جیسے ہی صغرا کی نگاہ دالان پر پڑی, ایک دم علی اصغر کا جھولا یاد آ گیا کہ دالان میں علی اصغر کا جھولا رکھا رہتا تھا. بہن تڑپ گئی, تڑپ کے کہتی ہے نانی مجھے ایک بار قافلے کے پیچھے لے چلو, مجھے ایک بار قافلے کے پیچھے لے چلو. نانی نے بہت روکا, بچی مانی نہیں, 9 برس کی صغرا مانی نہیں, تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے جا رہی تھی. عباس قافلے کا تلایا کر رہے تھے, کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے تاکہ پورے قافلے کی حفاظت کریں. جیسے ہی عباس قافلے کے پیچھے آئے, عباس نے محلے بنی ہاشم سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی. اب جو عباس نے غور سے دیکھا, عباس تڑپ گئے, تڑپ کے آگے آئے, کہا آقا حسین قافلے کو روک دیجئے, آقا قافلے کو روک دیجئے. عباس کیوں روک رہے ہو؟ کہا پیچھے مڑ کے دیکھیے کون آ رہا ہے. اب جو حسین نے دیکھا, فاطمہ صغرا 9 برس کی اصغر کی بہن, دونوں ہاتھوں کو ایسے کیے ہوئے, محلن یہاں بھی, بابا کچھ دیر ہو گیا. تم لوگ رونا نہیں آ رہا, رونے والی شکل بناؤ, جسے رونا نہیں آ رہا رونے والی شکل بناؤ. ایسے نہیں سننا, آپ شہادتیں شروع ہو گئی ہیں. آل محمد کی بنی ہاشم کی شہادتیں آج سے پڑھی جا رہی ہیں. تمہاری آوازیں کے لیے بلند ہو جائے. کہا بابا کچھ دیر رک جاؤ. حسین آگے بڑھے, صغرا کیسے آ گئی, کیوں آئی؟ کہا بابا علی اصغر بہت یاد آ رہا ہے. کیا آخری بار علی اصغر کو گود میں لے سکتی ہوں؟ کیا آخری بار لے سکتی ہوں؟ بیٹی نے کہا تو باپ کیسے نہ مانے. ایک بار اس ناطے کو بٹھایا گیا جو بیوی ام رباب والا ناطا تھا. حسین نے کہا باپ اصغر کو میری گود میں دے دیں. اصغر نے عمر کے بعد کی گود میں آیا. حسین نے اصغر کو پیار کیا اور کہا یہ لو صغرا آخری بار بھائی کو گلے سے لگا. جیسے ہی بھائی نے بہن کو دیکھا, مسکرا کر صغرا سے ایسے نپٹا جیسے 1 گھنٹے کی جدائی نہیں 10 دن کی جدائی. بہن نے بھائی کو لپٹا, مسکرا کر دیکھ رہی تھی. صغرا نے علی اصغر کے چھوٹے سے ماتھے کو چوما, چھوٹے چھوٹے رخساروں کو چوما, چھوٹی سی ٹھوڑی کو چوما, ننھے ہاتھوں کو چوما, اتنے پاؤں, چھوٹے چھوٹے پاؤں. ان پاؤں کے تلووں کو صغرا نے چومنا شروع کیا. کبھی آنکھ سے لگاتی. علی اصغر کی بہن کو پا کے خوش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری, حسین آگے بڑھے, لاؤ صغرا علی اصغر کو میری گود دے دو. حسین نے ایسے ہاتھ کیا اور علی اصغر کی طرف ہاتھ بڑھائے. ابھی کر دیکھنا, صغرا نے علی اصغر کو ایسے سینے سے لگایا اور کہا بابا چھین کر نہ لیجیے گا, علی اصغر خود سے آ جائے تو آپ لے لیجیے گا. ایسے ہٹ گئی پیچھے. حسین نے ایک بار وہیں سے آواز دی, علی اصغر جانے بابا آ جا, بیٹا بابا بلا رہا ہے آ جا. علی اصغر ایک نگاہ حسین کو دیکھتے تھے اور پھر مسکرا کر صغرا کو دیکھ کے پھر لپٹ جاتے. کبھی بچے کی ادائیں دیکھیے کہ بچہ کیسے دیکھتا اور پھر اسی گود میں آ جاتا ہے جس گود کو وہ بہت چاہتا ہے. بار بار حسین بلاتے آ جاؤ, حسین کو دیکھتے مسکرا کے صغرا سے لپٹ جاتے, پھر حسین کو دیکھتے پھر مسکرا کے صغرا سے لپٹ جاتے. ایک بار چونکہ بیٹی نے کہا تھا تو حسین نے اصغر کو ہاتھ نہیں لگایا, ایسے ہاتھ پشت کے بعد آگے بڑھے. علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی اصغر نے سنا, بے اختیار ہمت کے بابا کی گود میں آیا.
حسین نے اصغر کو گود میں لیا، ام روا کی گود میں لیا، ناکا اٹھا، قافلہ آگے بڑھا، کہا شوہرہ جاؤ، خدا حافظ، کہا بابا خدا حافظ، لیکن جاتے جاتے مجھے بتا دیجئے کہ اصغر کے کان میں کہا کیا تھا؟ بابا آپ کو میرے حق کی قسم بتائیے اصغر کے کان میں کیا کہا تھا؟ ایک بار حسین نے روتے ہوئے کہا شوہرہ اور کیا کہوں گا، اصغر کے کان میں یہی کہا تھا اصغر اگر تم آج ساتھ نہ چلے تو گلے پر تیر کون کھائے گا؟ امت کے بچوں کو کون بخشوائے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آ گئی کربلا، بند ہو گیا پانی، اصغر کی ماں بھی پیاسی، اصغر بھی پیاسا، اصغر کی اماں بھی پیاسی، اصغر بھی پیاسا، اور اصغر کی پیاس سب سے طویل تھی، کوئی ہے جملے کو سمجھنے والا؟ اصغر کی پیاس سب سے لمبی تھی، اس لیے کہ جو جتنی جلدی قتل ہو رہا تھا اس کی اتنی جلدی پیاس ختم ہو رہی تھی۔ ارے اصغر تو شہیدوں میں آخری شہید ہے، کتنا پیاسا ہے علی اصغر۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، میرا ساتھ دیتے رہنا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ، آنسوں کا انتظار نہ کرنا، ہائے حسین کہتے رہنا۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان میرے پیچھے دوست بیٹھے، خدا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے جیسے تم ہاتھ مار مار کے ماتم کر رہے ہو، یہی حق ہے علی اصغر پر ماتم کرنے کا۔ یہ آگے جو لڑکے نہیں بول رہے تھے یہ رو کے دکھائیں، یہ اگر فضائل پہ نہیں بول رہے تو رویا کیسے جاتا؟ اس لیے کہ جھولا برآمد ہو رہا ہے، میں ایسے جھولا برآمد نہیں کراؤں گا جب تک مجھے سب کے رونے کی آواز نہ آئے، سب کے گریے کی آواز نہ آئے۔ پانی بند ہو گیا، حسین نے آواز دی، آخری خطبہ حسین کا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مجھ بے کس کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ اجڑے ہوئے کے استغاثے پر لبیک کہنے والا، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ ادھر سے خیمے سے رونے کا غل اٹھا، حسین کے کانوں میں اہل حرم کے رونے کی آواز آئی، حسین نے خطبہ چھوڑا، گھوڑے کو کعبہ دیا، خیمے میں آئے، گھوڑے سے اترے خیمے میں آئے، زینب کیوں رو رہی ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ زینب نے ایک بار روتے میں کہا سنو اے جملہ، کربلا ہر برس تازی رہتی ہے، تازی، کوئی چیز بھی کربلا کی پرانی نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے آج علی اصغر کی شہادت ہوئی، اگر محسوس کرو تو کی بات ہے۔ کہا کہ بھیا جیسے تم نے کہا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، لہذا سنا ہے نا دوسرا جملہ جو مقتل میں لکھا ہے سننا، اور کہا بھیا میں اس وقت حیران ہو گئی، میرا کلیجہ اس لیے پھٹ گیا کہ صرف یہی نہیں کہ اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرایا بلکہ گھٹنیوں کے بل میدان کی طرف جا رہا تھا، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل خیمے کے دروازے پر جا رہا تھا۔ حسین نے کہا میں علی اصغر کا مطلب سمجھ گیا، بچے کو پیاس لگی ہے، بچہ پیاسا ہے، جو لفظ کہا نا کہ بچہ پیاسا ہے یہ ماں کو تسلی دینے کے لیے کہا، نہیں تو حسین سمجھ گئے تھے کہ علی اصغر میری جنگ کا آخری مجاہد ہے، علی اصغر کو میدان میں حملہ کرنا، اور ایسا حملہ علی اصغر کرے گا کہ کائنات میں ایسا حملہ ہوا ہی نہ ہوگا۔ علی اصغر کو گود میں لیا، کہا بابا میں بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں، اب علی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے، حسین کی گود میں علی اصغر، وہ میرا باپ نے ایک صندوق کھولا، سفید چادر نکالی، علی اصغر کے جسم پہ ڈال دی، حسین نے ایسے رباب کو دیکھا سواریا، ایک بار رباب نے کہا کہ میرے والی باہر دھوپ بہت تیز ہے، سورج چمک رہا ہے، کہیں میرا چاند سا پھول مرجھا نہ جائے، کہیں اس اصغر کی نازک جلد جھلس نہ جائے۔ حسین نے روتے ہوئے رباب کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، گویا حسین نے زبان بے زبانی سے کہا رباب یہ دھوپ سے بچانے کے لیے چادر نہیں ڈالی، یہ تم نے علی اصغر کا کفن پہنا دیا، یہ علی اصغر کا کفن پہنا دیا، رباب ہم جا رہے ہیں۔ حسین آئے، میدان میں آ گئے، حسین ہاتھوں پہ علی اصغر بلا رہے ہیں، اور یہ اشیاء سب بھی حسین ہاتھوں پہ قرآن بلا رہے ہیں۔ حسین نے ایک بار علی اصغر کے چہرے سے چادر ہٹایا اور کہا یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے۔ جملہ سنو کہ حسین کا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، مقتل میں میں نے عجیب جملہ پڑھا کہ اتنا پیاسا ہے، اتنا پیاسا ہے کہ کبھی مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے کبھی بند کر دیتا ہے، کبھی مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے کبھی بند کر دیتا ہے، اتنا پیاسا ہے یہ بچہ۔ کہ سنو اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آ رہا تو بچے پر تو رحم کرو، میں اس کے عوض میں پانی نہیں پیوں گا، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں پانی پیوں گا، تمہارے دریا سے پانی کی کیا کمی ہو جائے گی، بچے کو چند قطرے پانی پلا تو کتنا پانی پیے گا۔ وہاں سے کسی نے جواب نہ دیا، ابھی ایسے تھے علی اصغر حسین کی گود میں، ایسے تھے ایسے،
अब हुसैन ने अली असगर को ऐसे उठाया, अली असगर की पुष्ट अपने सीने पे रखी, अली असगर का चेहरा फौजी अश्किया की तरफ रखा, कहा अली असगर तुम हुज्जत खुदा के पोते हो, तुम बता दो कि तुम कितने प्यासे हो, तुम इन्हें बताओ कि तुम कितने प्यासे हो। सुनेंगे? मेरी माँ का सुनना। बच्चे ने नन्ही सी जबान निकाली, होठों पे फेरना शुरू की। गौर से देखने वालों ने देखा कि बच्चे की जबान नीली हो रही थी, बच्चे के होंठ ऊदे हो रहे थे, बच्चा बार बार अपनी जबान अपने होठों पर लगा रहा था। उधर से फौजी अश्किया मुंह मोड़ मोड़ कर रोने लगी। उमर साहब ने कहा अगर बच्चा इसी हालत में रहा तो इनकलाब आ जाएगा। सुनना, सीने में हाथ मार के एक बार कहता है कहां है हुरमुला, कहां है हुरमुला? हुरमुला को बुलाया गया, आया हुरमुला, कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को पता कर दे। क्या कहा? हुसैन के कलाम को पता कर दे। हुरमुला ने तीर उठाया, जानू जमीन पे रखे, कमान में तीर को जोड़ा। मैंने वक्त तक पढ़ा कि अभी हुरमुला तीर छोड़ा ही चाहता था कि बेख्तियार कमान हाथ से छूट गई। फिर दूसरी मरतबा फिर छूट गई, फिर तीसरी मरतबा फिर छूट गई। उमर साहब ने कहा तू तो बड़ा बेहतरीन निशानेबाज है, ये बार बार तीर तेरे हाथों से गिर क्यों रहा? कहा ये तो हुसैन बैठे हैं, हुसैन के पीछे मुझे खैमा नजर आ रहा, जब भी मैं तीर चलाता हूं कोई बीवी खैमे का पर्दा हटाती है, मेरी तवज्जो इधर उधर हो जाती है। काम का जाविया बदल। अब हुरमुला ने जाविया बदला। तुमने सुना है ना कि 3 भाल का तीर था, तीर सहशोबा था। तीर सहशोबा का मतलब क्या होता है? एक तीर की लकड़ी और उसमें 3 तीर ऐसे देखना, ऐसे 3 तीर लगे होते, इसको कहते हैं तीर सहशोबा। इससे बड़ा जुमला मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तीर सहशोबा और पीछे लकड़ी, उसने तीर सहशोबा को कमान से जोड़ा, तीर चला, तीर का निशाना था हुसैन। उधर से मां की आवाज आई असगर, बाबा को तीर ना लगे, असगर होगा मक्तल का जुमला है। तीर चला, तीर कमान का चला, तीर कमान का एक बार एक कमान इधर से घुसी इधर निकली, एक कमान कान से घुसी इधर निकली, एक कमान पेशानी से घुसी इधर निकली। माता माता बचाना सके जाएगा। अली असगर गला छिदा नहीं था, अली असगर का गला छिदा नहीं था, अली असगर का गला कट चुका था, अली असगर का गला कट चुका था। एक कमान एक कान से निकली, दूसरे से बाहर आ गए, एक पेशानी से तीर निकला बाहर आ गए, और ये तीनों तीर हुसैन के सीने पर आ गए। हुसैन ने सीने पर ये तीर सहशोबा होगा, बच्चे को संभाला। इमाम ज़ैनुल ने कहा खुदा की कसम अगर बाबा अपने सीने पर वो तीर न रोक लेते तो जिधर तीर जाता उधर असगर जाता, जिधर तीर जाता उधर असगर जाता। कैसे हुसैन के कलेजे को कौन समझेगा, हुसैन के सब्र को, हुसैन की हिम्मत को, हुसैन के जिगर को कौन समझेगा? कोई बाप ऐसा दिखाओ कि जिसने बेटे को उस आलम में फिर अपनी गोद में लिया और अब वही तीर हुसैन ने बाहर खींचा। थक गए क्या? रोना नहीं आता क्या? क्या मातम करना भूल गया है? किसे किसे रोना आता? हाँ अली असगर तीर को खींचा, जैसे ही तीर बाहर आया बच्चे के लहू बहने लगा, बच्चे का खून बहने लगा। तुम्हें पता है कि अली असगर के जिस्म में कितना खून था? इतना खून था कि हुसैन के चुल्लू में आ गया, इतना लहू था कि हुसैन के चुल्लू में आ गया। हुसैन ने आसमान में भेजी, आवाज आई हुसैन ये खून नहा है, आसमान पर आया तो बारिश नहीं बरसे। जहां जमीन पे फेंके, आवाज आई अगर ये खून आया तो जमीन से गल्ला नहीं होगा। हुसैन ने वही लहू अपने चेहरे पर आवाज दी, इसी आलम में नाना के पास जाऊंगा और उम्मत का जुल्म दिखाऊंगा कि नाना आपकी उम्मत ने क्या किया। हुसैन ने अली असगर को लिया, आबा का दामन अली असगर के जिस्म पे डाला।
کانٹے پہ اکبر کا لاشا لائے اور سیدھے خیمے میں لا کے رکھ دیا. حسین قاسم کی لاش لائے اور گٹھڑی سامنے لا کے رکھ دی. حسین اور محمد کے لاشیں لائے اور لاشیں لٹا دیے خیمہ گاہ میں. عباس کے لائے اور کٹے ہوئے بازو بیٹیوں کے سامنے رکھ دیے. لیکن یہ عجیب جنازہ تھا. حسین سے خیمے میں جایا نہیں جا رہا تھا. سب کے جنازے لے جانے والا حسین ہمت نہیں بنا پا رہا تھا. کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آ جاتے تھے. جب آگے جاتے تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے آتے رضا کا قضا ہی و تسلیم الامر. 7 مرتبہ پیچھے 7 مرتبہ آگے گئے. آخری بار جب آگے گئے تو ایک بار حسین نے ہمت کی. ایک ہاتھ سے خیمے کا پردہ ہٹایا. سامنے ام روان کھڑی تھی. حسین کی گود میں علی اصغر ہے اور ابا کا دامن علی اصغر ہے. علی اصغر چھپے ہوئے ہیں. حسین کی آواز ہے. کہا ام روان میں کون ہوں؟ میں تمہارا کون؟ کہا بھائی آپ میرے والی ہیں, میرے سردار ہیں, میرے باپ کے امام. کہا ام روان جو کہوں گا اسے مانو گے؟ کہ جو آپ کہیں گے آپ کہو میرے سر آنکھوں پر. حسین نے ایک بار ابا کا دامن ہٹایا. کہا ام روان یہ لو تمہارے بچے نے پانی پی لیا. تمہارے بچے نے پانی پی لیا. ام روان نے گود میں بچے کو لیا. بچے کا کٹا ہوا گلا دیکھا, تھلکی ہوئی گردن دیکھی, تیر کے زخم اور سوراخ دیکھے. صرف ایک جملہ کا علی اصغر تجھے تو اس تیر سے مارا گیا ہے جس سے جانوروں کو مارا جاتا. ماتا علی اصغر تجھے تو اس تیر سے مارا گیا جس سے جانوروں کو مارا جاتا. خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. بیوی آ گئی, بچیاں لپٹ گئی. ام کلثوم علی اصغر کے لاشوں پہ گر گئے. چھوٹی چھوٹی بچیاں سکینہ رقیہ یہ ساری بچیاں علی اصغر سے چوم رہی تھی. علی اصغر کی کٹی ہوئی گردن, تنکی ہوئی گردن. عجیب خیمے میں کوہرام تھا. حسین نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا. کہا میں علی اصغر کو بتلاؤں گا. یہ واحد قبر ہے جو حسین نے بنائی. تھکنا نہیں میں چادر زہرا کا واسطہ, اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں دے سکتا. تو میں چادر زہرا کا واسطہ تھکنا نہیں. حسین پہلی قبر بنانے اور آخری قبر بنانے جا رہے. خیمے کی پشت پر گئے. ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے اور ایک ہاتھ سے مٹی ہٹا رہے. ایک ہاتھ سے ذوالفقار سے قبر کھود رہے, ایک ہاتھ سے مٹی ہٹا رہے. تم نے سن لیا, میں نے کہہ دیا. حسین کے دونوں ہاتھ قبر بنانے میں مصروف تھے. ذرا یہ تو پوچھو اس وقت علی اصغر کس کے پاس تھا؟ اس وقت علی اصغر کا لاشا کس کے پاس تھا؟ قیامت یہ آ گئی کہ ماں اپنے ہاتھ میں لاشا لیے ہوئے اور بیٹا دفن ہونے جا رہا. جیسے ہی قبر تیار ہوئی حسین نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا. لا ربا میرے بچے کو نہیں آگوش ہو, لا ربا بچے کو دو. ماں نے کس دل سے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے حسین کے ہاتھ میں بچے کو دیا. حسین نے علی اصغر کو دیا. بچے کچھے جسم پر پیار کیا, بچے کچھے جسم پر پیار کیا, بچے کچھے جسم پر پیار کیا. حسین نے تپتی ہوئی ریت کی قبر میں علی اصغر کو اتارا. ماں یہی تو کہہ رہی تھی کہ بچہ جھلسنا جائے اور اب بچے کی جلد جھلسنے جا رہی تھی. حسین نے بچے کو قبر میں لٹا دیا. حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی. علی اصغر کے قدموں پہ مٹی آ گئی. رباب نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا. ہائے علی اصغر. مٹی ڈالی, علی اصغر کے شکم پر مٹی آ گئی. رباب نے ماتم کرنا شروع کیا. ہائے میرا اللہ. مٹی ڈالی, سینے تک آ گئی. رباب چیخ مار کے روئے. اب جو مٹی علی اصغر کے چہرے پہ آئی, رباب گر کے بے ہوش ہو گئے. بیویوں نے اٹھایا, قرآن برپا تھا, قبر کو برابر کر دیا, نشان قبر مٹا دیا. نشان قبر مٹا دیا, ختم ہو گئی بات میرے عزیزوں. ابھی جھولا برآمد ہونے والا ہے, بس 2 ہی جملے رہ گئے نا پڑھنے کے لیے. حسین نے نشان قبر مٹا دیا. 2 روایتیں سن لینا اور اس کے بعد جھولے کا ایسے استقبال کرنا کہ جیسے کوئی لاشا برآمد ہو رہا ہے. یہ جھولا نہیں, علی اصغر کا لاشا. اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہوا ہے تو میں اس سے منبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, کوئی بھی دعا ہے اگر اولاد نہیں ہے تو علی اصغر کے جھولے میں عمر عباس سے علی اصغر کا واسطہ لینا, اولاد ہوگی جو مانگو گے ملے گا. بادشاہوں کے گھر کا بچہ ہے, اس کا جنازہ برآمد ہو رہا ہے, وعدہ کر رہے ہو تمہاری آواز گریا رکنے نہ پائے جب تک جھولا برآمد ہو رہا ہے. تم ہائے علی اصغر, ہائے علی اصغر کہتے ہیں. حسین نے قبر کو برابر کر دیا. حسین ذبح ہو گئے. حسین ذبح ہو گئے. شام غریبہ آ گئے, اہل حرم لٹ گئے. 11 محرم آئی, نیزے لائے گئے, سروں کو کاٹا گیا.
बीवियों को दिखा दिखा कर उनके बारिशों के सरों को काटा गया। एक एक सर नौ के सिना पर बुलंद हुआ, सरों को गिना गया तो एक सर कम नजर आया, एक सर कम नजर आया, एक सर कम नजर आया। पूछा हमारे साथ कौन है? कोई एक सर कम है, किसका सर? सब देखने लगे, नहीं सबके सर। किसी ने कहा हुसैन एक बच्चे को लाए थे, हुसैन एक बच्चे को लाए थे। कहा उस बच्चे का सर नजर नहीं आ, का बच्चे को तलाश हो, का मक्तल में बच्चा नहीं, सारे लाशों के साथ बच्चा नहीं। किसी ने आगे बढ़ के कहा मैंने बहुत दूर से देखा था कि हुसैन खेमे की पुष्ट पर गए थे और जमीन खोद रहे थे। तो ये ऐसा तो नहीं कि बच्चे को जमीन में दफना दिया हो। ये है फौज यजीद, ये है शदी, क्यों ना रोए? एक बार कहा बच्चे को तलाश करो, क्या कैसे तलाश करे? खोदा नहीं जा सकता। कहा नेज़े मारो जमीन पर, नेज़े मारो जमीन पर। नेज़े मारे जाने लगे। एक शकी ने जो नेज़ा मारा, अब जो नेज़ा बाहर आया, बच्चे का लाशा, बच्चे का लाशा, लाशा हो, नेज़ा ऊपर, लाशा नीचे। बच्चे के लाशे को नेज़े से जुदा किया गया। बच्चे की गर्दन लटक रही थी, बच्चे की गर्दन लटक रही थी, चंद रगे रह गई थी कि जिससे गला रुका हुआ था। क्या सोच? बच्चे के सर को जुदा करो, तेरी तरफ देखते रहो। किसी ने तलवार निकाली, किसी ने कहा तलवार से कैसे, इसे तो छोटे खंजर से ज़िबा किया जा सकता। बच्चे को छोटे खंजर से ज़िबा किया गया। बच्चे रुकना रुकना, बच्चे का सर लो के सीना पर आ गया, बच्चे का सर लो के सीना पर आ गया। अब आखिरी मंजर सुनो। 14 मुहर्रम आई, ज़ैनुल आबिदीन मौजूदे से आए लाशों को दफनाने के लिए। बनी असद आ गए, हुसैन के लाशे को उठाया, हुसैन के लाशे को ज़ैनुल आबिदीन ने उठाया, काबल में रखा। अब बनी असद आखिरी दीदार के लिए आगे बढ़े। बनी असद कहते हैं कि हमने हुसैन के सीने पर एक गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ देखा। हमने कहा ये कौन है? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरा भैया अली असगर। अरे टुकड़े टुकड़े हो गया, माँ का दिल, बाप का जिगर, हाय अली असगर, माता।
تو مومنین آج کا ولاگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، تب تک کے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔